बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल ख़लाइक़ अजमईन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल फ़ुक़राए वल मसाकीन सैयदना व सनदना व हबीबना व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अहले बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइन व क़तलतहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। कह दो ए रसूल कि मैं कोई अजर रिसालत नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। तमाम हम्द व सना उस परवरदिगार के लिए है कि जिसने इस कायनात को खल्क़ किया है और तरह तरह की मखलूक़ात उसने खल्क़ करके हम इंसान को सबसे अफजल व अशरफ बनाया। क्या चीज़ थी, क्या नेमत थी जिसकी वजह से इंसान जो है तो तमाम जानदारों पर फजीलत रखता है? तो वो चीज़ है अक्ल। जिसके पास अक्ल है वह अक्लमंद इंसान जो है तो बहुत ज़्यादा गहराई से सोचता है कि अल्लाह ने अगर इस कायनात को खल्क़ किया है तो क्या बेमकसद बनाया है या उसका मकसद है बनाने का। भाई जब हम इंसान कोई काम करते हैं तो हमारे काम में भी कोई मकसद होता है कि हमको ये काम को इस तरह पूरा करना है, इसमें हमको आगे चल के ये प्रॉफिट होगा, ये फ़ायदा होगा। जितना फ़ायदा हम सोचते हैं उस हिसाब से उस चीज़ को बनाते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, उसमें लागत लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक इंसान नाक़िस इंसान और वो जो चीज़ बनाएगा वो फ़ानी है, तो जब फ़ना होने वाली चीज़ इंसान बेमकसद नहीं बनाता है तो अल्लाह ने क्या इतनी बड़ी कायनात को बेमकसद बना दिया? तो कोई ना कोई मकसद होगा अल्लाह का। अब अल्लाह कुरान की आयत है, वो परवरदिगार जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया, जो कुरान यानी तमाम अम्बिया 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में एक वाहिद नबी हैं जिनका मौजिज़ा आज दुनिया में कायम है। सारे नबी के मौजिज़े ख़त्म हो गए, नबी गए दुनिया से, उनके मौजिज़े ख़त्म हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह का मौजिज़ा दुनिया में बाकी है, वो कुरान है। कुरान में अल्लाह ने हमारे लिए दस्तूर बनाए हैं, क़ानून बनाए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शरीयत। इस्लाम की ज़बान में शरीयत है और अगर हम दुनियावी ज़बान में इस्तेमाल करेंगे तो उसको क़ानून कहते हैं। तो हम जिस मुल्क में रहते हैं हमको वहाँ का कानून फॉलो करना होता है। अगर हम कानून फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होता है, हम उस कंट्री में रह नहीं सकते हैं। अगर हम कानून फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम कानून तोड़ते हैं तो हमको जेल होगी, सज़ा होगी, जुर्माना होगा, जो भी होता है। तो अगर हम इस्लामी शरीयत को फॉलो करना चाहते हैं, यानी हमने अगर कलमा तौहीद पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलियुल्लाह, तो अब हम पर वाजिब हो जाता है कि हम शरीयत के कानून को फॉलो करें। एक इस्लाम वो होता है जो ज़बानी इस्लाम होता है और एक इस्लाम वो होता है जो दिल से कबूल किया जाता है। तीसरा जो इस्लाम का ज़रिया है वो आज़ा व जवारे। अगर हमारा इस्लाम ज़बान से कबूल करने के बाद दिल में हमने उतार लिया है तो अब हमारे आज़ा उस चीज़ को गवाही देंगे कि ये इंसान मुसलमान है। तो इस्लाम लाना ज़बान से आसान है, इंसान डर के मारे इस्लाम फॉलो कर लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है। क्या इतना काफ़ी होगा? नहीं काफ़ी है। ज़बान से तो हर इंसान ज़बान से फॉलो कर लिया,
بس اب دنیا میں اس کے لیے کافی ہے، دنیا میں اس کے لیے اس کے یہاں شادی ہو سکتی ہے، اس کے یہاں لین دین ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکے گا، مگر مرتے وقت خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کام نہیں آئے گا جب تک علی ولی اللہ پورا عقیدہ نہ ہو۔ تو اب اگر ہم جانتے ہیں تو اللہ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کی یہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں پر عبادت کا جو مفہوم آتا ہے، تو یہ ہم لوگ جب عبادت لفظ آتا ہے تو ہم فوراً مصلی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نمازیں ادا کرنے لگتے ہیں، روزے ادا کرنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک اعضاء و جوارح کا ایک فروعی دین ہے، اصول دین یہ نہیں ہے۔ ہم کو سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر میں امام حسین سید الشہداء علیہ السلام ایک صلوات دیں۔ امام کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ میری معرفت رکھیں، یعنی ہم کو اللہ کو پہچاننا ہے۔ اللہ نے کیا ذرائع کیے ہیں ہم ان عقل مند انسانوں کے لیے، کیا مقصد ہے اس کا دنیا میں ہم کو بھیجنے کا۔ اگر یہی مقصد ہوتا کہ ہم کو دنیا جینا ہے، ترقی کرنا ہے، خوب تعلیم حاصل کرنا ہے، ہم کو کمانا ہے، بنانا ہے، اور پھر ہم تو مر جاتے ہیں۔ ایک آپ لوگ دیکھیں گے جو ریٹائرمنٹ والا انسان ہوتا ہے وہ بہت اچھا گھر ور بنا لیتا ہے، مگر گھر اس کے کون استعمال کرتے ہیں؟ کیا وہ کر پاتا ہے؟ جتنے سال اس نے کمایا ہے کیا وہ اتنے سال اپنے گھر میں عیش کر پاتا ہے؟ کبھی کبھی تو بنانے کے بعد انسان انٹری بھی نہیں کر پاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کمایا؟ ہم کو اللہ نے کیوں خلق کیا ہے؟ مجھے پہچانو۔ اور کس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں اللہ کو؟ اللہ نے توحید ہماری پیدائش سے رکھی ہے، جب اس نے ہم کو پیدا کیا تھا اسی وقت اس نے ہم سے اقرار لے لیا تھا، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ عالم ارواح میں روحیں خلق ہو چکی ہیں، ساری روحیں خلق ہو چکی ہیں، آج جو انسان پیدا ہو رہا ہے یہ سب پیدا ہو چکے۔ عالم ارواح میں جیسے خشخش کے دانے ایسے سب کی روحیں۔ اس وقت اللہ نے کہا تھا تمہارا پروردگار کون؟ میں تمہارا رب ہوں، یہ محمد تمہارے رسول ہیں، علی تمہارے امیر ہیں۔ عالم ارواح میں جس نے اقرار کیا تھا وہ دنیا میں آج علی ولی اللہ والے وہ شیعان حیدر کرار علیہ السلام ایک صلوات جس نے وہاں عہد لیا وہ یہاں پر شیعہ ہے۔ الحمدللہ ہم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم کو اللہ نے شیعہ مذہب میں پیدا کیا۔ فقط رسول اللہ کی حدیث کے مطابق کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنم میں، ایک جنتی۔ تو ایک نے کیا کیا ہے جو جنت میں جا رہا ہے؟ کیوں 72 الگ ہو گئے؟ تو ہم کو وہ چیز ملی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، معین کی ہے، جو اللہ کے نمائندے ہیں۔ بہت مسئلہ یہاں کے اوپر ہم لوگ دیکھیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں کیا یہ وہ حقیقی عبادت ہے جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں؟ ہم جو اسلام فالو کر رہے ہیں کیا ہم اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں جو رسول اللہ لائے تھے؟ نہیں، آج ہمارے اسلام میں دوسرے مذہب کی چیزیں آ گئی، ہم اس چیز پر بہت زیادہ متحد ہیں، مگر جو اسلام ہے ہم اس سے دور ہیں، اور یہ چیز ہماری قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ ہم جیسا اسلام ہے اس تک کے نہ پہنچے۔ اور آج معلومات حاصل کرنا آسان ہے، ہمارے پاس بہت سے معلم ہیں، ہم کو ان سے درس لینا ہے۔ تو قرآن ہے، اب اللہ کا معجزہ یعنی رسول اللہ پہ جو نازل ہوا تو قرآن کے مطابق رسول اللہ کی حدیث ہے، میں تمہارے درمیان دو گرا قدری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ کتاب خاموش ہے، کیا ہم کتاب پڑھ کے ہر چیز معلوم کر سکتے ہیں؟ بچے اسکول جاتے ہیں نا، سال بھر بچہ کتاب لے کے جائے، کاپی لے کے جائے، بیگ لے کے جائے، وقت پر جائے، پورا ٹائم دے، اگر کلاس میں ایک ٹیچر نہ آئے سال بھر میں اور آ جائے کہ ایگزام ہے،
تو کیا بچے اگزام دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ کتاب تو تھی ان کے پاس. تو شاید یہ بتایا جائے گا کتاب تو تھی، پڑھانے والا نہیں تھا. تو جب دنیا کی کتاب انسان نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا اللہ کی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ پڑھنے کے بعد سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے؟ تو قرآن جو ہے، قرآن ناطق، قرآن صامت، دو قرآن ہیں. صامت جو ہے وہ یہ ہے جو خاموش ہے، ناطق وہ ہے جو چہردہ معصومین علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تھوڑے سے وقت میں ہم کچھ زیادہ نہیں بتا سکتے، مگر پھر بھی ہم لوگ اپنی زندگی کی طرف متوجہ ہوئیں. کیا اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم نے اس طرح کی زندگی جی ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہیں. دیکھیں، شیعہ پیدا ہو جانا آسان ہے، شیعت پر مرنا ہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. اور شیعہ موت ہر آدمی نہیں مر پاتا ہے، کیونکہ صرف اور صرف مرتے وقت سب سے زیادہ جو قریب میں ہوتا ہے وہ انسان کے، وہ شیطان ہوتا ہے. اس کے اتنے چیلے مومن کے ساتھ رہتے ہیں، اتنے زیادہ رہتے ہیں کہ اگر آپ ایک گوشت کی بوٹی رکھ دیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس گوشت کی بوٹی کو دیکھیں گے تو کیا دکھائی دے گا؟ بے شمار چوٹیاں، گوشت کا ٹکڑا چھپ جاتا ہے. اتنے زیادہ شیطان ہوتے ہیں مرنے والے کے پاس، جو ہم کو نظر دنیا میں بھی نہیں آتے. اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ انسان شیعہ موت مرے، کیونکہ جو شیعہ موت مرے گا صرف اور صرف اسی کی نجات ہے. اللہ سلکم، میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو. یہاں مودت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، محبت نہیں ہے. مودت کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی جان کی بازی لگا کر سامنے والے کو چاہے. دیکھیں، ہم اپنے ماں باپ کو بہت چاہتے ہیں، حد سے زیادہ چاہتے ہیں، مگر جب ہماری شادی ہوئی، ہمارے یہاں بچے ہوئے، یہ بچوں کی بنا پر ہم اپنے ماں باپ سے بھی لڑ لیتے ہیں. یعنی ایک ماں باپ اپنے بچے کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، ہے نا؟ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس کو ہم زیادہ چاہتے ہیں اس کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. ہمارے سامنے اگر ہمارا بچہ کہیں آگ میں جل رہا ہے تو ہم اس کو بجھانے کے لیے اپنے آپ کو جلنے کی فکر نہیں کر پائیں گے. پانی میں ڈوب رہا ہے تو ہم خود کود جائیں گے، چاہے ہمیں تیرنا نہ آئے. اس کو کہتے ہیں جان سے زیادہ محبت. تو ایسی ٹوٹ کے محبت ہم کو رسول اللہ کے اہل بیت سے کرنا ہے، تب جا کے ہم جو ہے تو شیعت کے قابل ہوں گے، ورنہ ہم صرف زبانی شیعہ ہیں. یہ چیز دھیان رکھیں. تو ہم آج الحمدللہ رسول اللہ کے بارے میں جانشین، ہم سب کے آخری امام، حجت امام زمانہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام غیبت میں ہیں، مگر غیبت ہمارے لیے، امام کے لیے نہیں ہے. یہ چیز ہم دھیان میں رکھیں کہ جب بھی ہم لوگ صف اعضا بچھاتے ہیں، دیکھیں وارث زہرا صرف اور صرف امام ہیں اس وقت، حقیقی وارث. اور یہ بھی چیز یاد رکھ لیں کہ آج شیعت، یعنی شیعت جو ہے جتنی مظلوم ہے، آج سے نہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جو جناب ابراہیم کو چاہنے والے تھے وہ شیعہ، اسی طرح سے اس وقت سے شیعوں پر ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے شیعوں کو، تاکہ شیعہ دنیا میں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. مگر کہتے ہیں نا، اس پیڑ کو جس سے پھل بہت زیادہ توڑے جاتے ہیں، جس کی شاخیں بہت زیادہ کاٹی جاتی ہیں، وہ پیڑ زیادہ گھنے ہوتے ہیں، زیادہ پھل دیتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہر گلی، ہر کوچے میں شیعہ حیدر کرار موجود ہیں. آج جس کا روزہ ہے، امام زادہ ہیں، امام کی اولاد ہیں. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم 7 پردوں میں نیکی کرو، میں تمہاری نیکی ظاہر کروں گا. تم کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کی مدد کریں تو ہمیں زبان سے نہیں کہنا ہے کہ ہم نے یہ کیا، مگر اللہ اس کو ظاہر کرے گا.
ہم 7 پردوں میں برائی کریں گے. برائی جب اوور ہوتی ہے تب آشکار ہوتی ہے. اگر کسی کی برائی سمجھ میں آ جائے کہ اس نے یہ کیا ہے اور وہ کہے میں نے پہلی بار ایسا کیا، وہ جھوٹا ہے. پہلی بار کی اللہ چھپا دے گا، دوسری بار کی، تیسری، 6 بار کی چھپتی ہے، 7ویں بار کی آشکار ہوتی ہے. تو کسی کی برائی اگر ظاہر ہوئے تو ہم کو انگلی اٹھانے کی ضرورت، یہ ہمارے امام کا قول ہے. ہم کو ان قولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے. امام زادہ تھے، جنگل میں آئے. کیوں آئے؟ اپنی جان بچانے. مگر زمین خریدی، اس کو بنایا. آج دیکھیں ساری جگہ پر شیعت کی جو ہے کوشش ہے کہ ساری چیزیں مسمار کر دی جائے. جو مکہ مدینہ گیا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں گیا مولا سب کو جلد از جلد بلائیں کہ ہم کم سے کم ایک عمرہ کریں زندگی میں. اور ہم کربلا جو نہیں گیا ہے مولا سب کو عراق ایران کی زیارت نصیب کریں. ہم یہ جا کے امام زادہ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہم کو یہاں پر آپ کے قدم ہیں، آپ ہم کو اپنی جد کے روضے پر لے جائیے. آپ ہی ہم کو لے جائیں گے تو ہم جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیں زیارت کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت نہیں، لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے امام کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے امام کہتے ہیں دل سے مجھے یاد کرو. اور ہمارا امام تو موجود ہے الحمدللہ. کوئی آئے نہ آئے ہمارے وقت کے امام آتے ہیں. اس لیے کہا گیا مجلسوں میں احترام سے بیٹھو. جو مجلس ہو رہی ہے اس کو غور سے سنو. اگر خدا نہ خواستہ مصائب میں ہم اپنی بات کرتے ہوئے مسکرا دیں تو اس وقت ہمارا مجلس والوں میں نام نہیں آتا ہے بلکہ یزیدی لشکر میں نام آتا ہے. بہت باریکیاں ہیں. ہم لوگ مجلس کا احترام نہیں کرتے. مگر یہ یاد رکھیں یہ فرش اعضاء سے ہم کو انسانیت کا درس ملتا ہے. کیسی زندگی جینا ہے جو قرآن نے لکھ کے بتایا ہے وہ اہل بیت نے کر کے بتایا ہے. اور ہم کو کیسے ٹوٹ کے چاہنا ہے ہمارے امام کو. جب بھی ہم بہت زیادہ خوش ہوں فوراً کہہ دیں مولا یہ خوشی تو ملی ہے آپ کے ذریعے ملی، مگر آپ کو دیکھیں گے تو ہم کو خوشی ملے گی. یہ خوشی کچھ نہیں ہے. کبھی بھی غم آ جائے تو مولا یہ کیا غم ہے؟ غم تو ایک ہی ہے کہ ہم آپ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. ہم آپ کو دیکھ لیں گے تو یہ غم کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی ایک ایک پل ہم کو ہمارے وقت کے امام کو یاد کرنا ہے. امام کہتے ہیں کہ تمہاری گھڑی گم ہو گئی، تم کو بہت پسند تھی، کسی نے گفٹ دی تھی، اگر وہ نہیں مل رہی ہے اس وقت تک تمہارا دل بے چین رہتا ہے. کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کوئی چیز کھانے اچھا نہیں لگتا ہے، کوئی چیز پینا اچھا نہیں لگتا ہے. اگر اتنی محبت بھی میرے لیے کر لو تو میں تمہارے پاس ہوں گا. کبھی ہم لوگ نے سوچا ہے کہ جو ہمارا حقیقی رہبر ہے، جو ہمارا روحانی باپ ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم نے کتنا یاد کیا ان کو، ہم دن بھر میں کتنا یاد کرتے ہیں ان کو. یہ مجلسیں ہم لوگوں کے لیے رکھی اسی لیے گئی ہیں کیونکہ کہا ہے نا کہ علم حاصل کرو گود سے لے کے گوڑ تک، ماں کی گود سے لے کے قبر تک. تو ہم لوگوں کو درس ملا ہے. ہم جتنا امام زمانہ کے لیے دعا کریں گے امام زمانہ ہمارے لیے دعا کریں گے. 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام ہمارے امام سامرا میں نظر بن رکھے گئے پوری زندگی جب تک امام آ رہے ہیں. ایک ہوتا ہے جیل، جیل میں انسان قید ہے، دروازہ بند ہے، تالا لگا ہے، اندر ہے. امام اپنے گھر میں رہے مگر اتنے جاسوس تھے. جو آج سی کیمرہ کام کر رہا ہے اس وقت جاسوس کام کرتے تھے. امام کے پاس کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، کس کو امام کیا دے رہے ہیں، کون امام کو کیا دے رہا ہے. یہاں تک کہ گھر کے اندر دایا رکھی گئی تھی کیونکہ سب کو معلوم تھا بہت قریب ہے جو وہ آئے گا جو ہمارا سب کا تختہ پلٹ دے گا. تو ہم انہی کو ختم کر دیں تاکہ وہ آوے ہی نہ. مگر جس کو خدا چاہے گا وہ آئے گا. اور یقیناً ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا امام ایک دن ظہور کرے گا. امام زمانہ جلدی آنا، امام زمانہ جلدی آنا، امام زمانہ جلدی آنا. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ اللہم صلی علی
متوکل کا زمانہ ہے. متوکل وہ تھا کہ یزید کے بعد جس نے سب سے زیادہ ظلم ڈھایا ہے اہل بیت پر، سیکنڈ یزید تھا وہ. اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ یزید نے ایک غلطی کی، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد جناب زینب کو زندہ رکھا. میں شیعہ کی ایک ایک عورت کو ختم کر دوں گا. مگر انسان کا سوچا ہوا اور ہوتا ہے، اللہ کا سوچا ہوا اور ہوتا ہے. قرآن میں نا فَاسْکُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُونِ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اہل بیت نے کس کا ذکر کیا ہے؟ کبھی بھی اہل بیت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کو مانو. کہ میرا پروردگار یہ کہتا ہے، میرے رسول نے، امام جب کہتے تھے رسول اللہ سے یہ حدیث ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے. یعنی امام نے بھی کبھی اپنے قول کو اپنا قول نہیں کہا ہے، بلکہ امام نے کہا یہ رسول اللہ نے کہا ہے. یعنی فقط ہمارے 12 امام کے جو قول ہیں جب آپ لوگ پڑھیں گے اس کو تو یہی کہا گا قال رسول اللہ. یعنی اگر امام 5ویں امام نقل کر رہے ہیں تو امام محمد باقر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا. یعنی خود اپنی کوئی فقہ نہیں ہے، کوئی اپنی تاریخ ویسی نہیں ہے. جو رسول اللہ لائے تھے وہ اماموں نے ہم تک پہنچا دیا. تو یہ متوکل اتنا ظالم تھا کہ شیعوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا تھا کہ کہاں کوئی شیعہ ہے اس کو قتل کر دیں. اب اس کا دربار تھا اور دربار میں سب عام و خاص آنے والے تھے. تو وہاں پہ جب دربار بھرا ہوا تھا تو ایک شخص کو امام سے ملنا تھا. اس کے ساتھ ایک غیر شیعہ. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہے ہیں بغداد. تو وہ شخص جو غیر شیعہ تھا اس نے دیکھا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. تو جو جس کے ساتھ آیا تھا اپنے دوست سے کہا کہ یہ دربار کس لیے لگا ہوا ہے؟ کہا کہ ابھی وہ شیعوں کا امام آنے والا ہے اور آج متوکل بڑے غصے میں ہے، دیکھو کیا کرتا ہے ان کے ساتھ میں. یہ جو غیر شیعہ تھا اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ پروردگارا آنے والے پر متوکل کے دل کو رحم ڈال دینا، وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کرے. یعنی اس نے امام کے لیے دعا کی. غیر شیعہ ہے اور معصوم بھی نہیں ہے. جس وقت امام آئے اپنی سواری پر ہیں، جب امام جا رہے ہیں تو سارے لوگ قطار لگائے کھڑے ہیں. یقیناً اللہ وہ دن لائے کہ ہم بھی اپنے امام وقت کا اسی طرح استقبال کریں. ہم لوگوں کی زندگی میں ہم اپنے امام کا استقبال کریں، ان کا دیدار کریں، ان کی حکومت میں رہیں انشاءاللہ اور شیعت پر باقی رہیں. تو جس وقت امام سواری سے جا رہے ہیں تو جس نے دعا کی تھی نا امام کے لیے، دیکھیں غیر شیعہ ہے، تو امام نے کہا کہ اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تجھے اولاد دے اور اللہ تجھے یعنی لامحدود دولت دے. امام اس کو دعا دیتے ہوئے خالی ایسی چلے گئے. امام دلوں سے واقف ہیں، نیتوں سے واقف ہیں. غیر شیعہ تھا، کسی شیعہ کو دعا نہیں ملی. دعا کس کو ملی؟ جس نے امام کے لیے دعا کی. ہم یہ نہیں کہیں کہ امام ہم کو نہیں دیکھتے ہیں، مگر نظر کرم کس پہ پڑتی ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ امام کے لیے آمادہ رہتا ہے. ہم سب خادم ہیں، یہ یاد رکھ لیں. سب سے زیادہ اگر امام چاہتے ہیں تو اپنے خادموں کو چاہتے ہیں. لوگ دعا یہ کرتے ہیں کہ مولا ہم کو ہمارے امام کا خدمت گزار بنانا، ہم کو ہمارے امام کی کنیزی میں رکھنا، ہم کو ہمارے امام کے چاہنے والوں میں رکھنا. یعنی ہم کو ہمارا نام اگر اس فہرست میں آئے گا تو یقیناً جنت ہے ہمارے لیے. کس کے لیے ہوگی جنت؟ اب یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ انہوں نے مجھے، اور پھر جب وہ امام متوکل کے پاس گئے تو اس نے جو اتنا غصے میں تھا کہ تلوار تیز تھی، جلاد بازو میں تھا، مگر اس نے کھڑے رہ کے امام کا استقبال کیا، اپنی بازو میں جگہ دی، امام وہاں بیٹھے. پھر امام کی جو محفل برخاست ہوئی تو امام مسکراتے ہوئے چلے گئے. وہ کہتا ہے کئی سالوں بعد کہ انہوں نے جو مجھے دعا دی تھی جب میرا ایک بیٹا بھی نہیں تھا، آج میرے پاس 10 بیٹے ہیں، 1,00,000 درہم میرے پاس موجود ہے. دیکھو میری آج 90 سال کی عمر ہو چکی ہے. تو ہم دعا کریں تو شاید رد ہو جائے، مگر معصوم امام دعا کرے تو اللہ کبھی رد. تو کبھی بھی اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے تو امام کا صدقہ نکالیں.
جب ہم گھر سے نکلنے لگے اپنے جان کے صدقے سے پہلے امام زمانہ کا صدقہ نکالیں. اپنے اگر ہم کو دینا ہے کوئی بھی چیز تو ہم امام کے صدقے کے حساب سے سامنے والے کو دیں، ان کی مدد کریں، امام کی نیابت میں تسبیحاں پڑھیں. ہم کو کوئی کام ہے تو ہم روزانہ امام کے جو جناب سیدہ کی تسبیح ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ امام کی نیابت میں پڑھیں. تسبیح پڑھ کے امام کی والدہ گرامی کو ہدیہ کریں. جب کوئی بیٹے کو کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو بیٹا کتنا خوش ہو جاتا ہے. اب پھر جب ہم بیٹے سے کچھ کہیں گے کہ ہمارا یہ کام کر دو تو وہ بولے گا نہیں یہ میری ماں کا بہت خیال رکھتی ہے، تو فوراً کیا کرتا ہے وہ بھی کر دیتا ہے. بس جب ہم ان کی ماں کو خوش کریں گے تو یقیناً امام زمانہ ہم کو خوش کریں گے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جس جگہ بھی رہتے ہیں ایک دن مہینے میں مقرر کریں، اپنے امام کے لیے دعا رکھیں، دعاؤں کا پروگرام رکھیں. دعا پوری ہونے کے بعد میں کھڑے رہ کے ہم بیٹھ کے 2 مصائب بول پڑھ کے اور 2 ماتم ایک کر لیں. ساری چیزوں کی قبولیت جو ہے وہ مصائب امام حسین میں ہے اور ساری چیزوں کی اور مجلس کی قبولیت جو ہے وہ ماتم میں ہے. تو یہ چیز ہم لوگ مہینے میں ایک دن اگر ہم یہ طے کر لیں، چاہے ہمارا دنیاوی اتنا زیادہ نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو اس دن، مگر کہ نہیں آج میرے امام زمانہ کا دن ہے، آج میں کوئی کام نہیں کروں. کیونکہ ایک شخص آگے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو اس نے جو ہے تو سب امام رسول اللہ سب اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص آگے کہتا ہے مولا فلاں آدمی تجارت سے آیا ہے، کتنے 1000 درہم دینار کما کے لایا ہے کہ یعنی پورے مدینے میں سب سے زیادہ اس وقت وہ دولت مند ہے. تو رسول اللہ مسکرائے، کہا میں تم کو ایسا تاجر بتاؤں جو دین اور دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہے؟ کہاں یا رسول اللہ بتائیے کہ کیا تجارت اس نے کی کہ جو ہم لوگوں کو سے زیادہ سب سے زیادہ وہ امیر ہے. کون ہے وہ شخص؟ اب ہم لوگ امیر کس کو سمجھتے ہیں؟ جو اچھی گاڑی میں آ گیا ہم لوگ اس کو امیر سمجھتے ہیں. جو اچھا لباس پہن کے ہم لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا ہم اس کو امیر سمجھتے ہیں. جس کی بڑی ڈگری ہے، کوئی انجینئر ڈاکٹر آ گیا، کوئی پریسیڈنٹ وغیرہ آ گئے، سب تو جاب کرے نا. جاب کیا ہے؟ غلامی ہے. بقول مولا کائنات کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا اور آزاد بنایا، ہم کیوں کسی کی غلامی کریں؟ تجارت آزاد سروس ہے، ہمارا جیسا جی چاہے ہم اس طرح سے اس کے وقت کو استعمال کر سکتے ہیں. جاب ہے، غلامی ہے. آزادی کی زندگی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا. تو ہمارے رسول اللہ اس وقت کہتے ہیں ایک شخص کی طرف دیکھ کے، یہ شخص سب سے زیادہ امیر ہے دین اور دنیا سب میں. یا رسول اللہ اس نے کیا تجارت کی؟ کہ تو ہی بتا دے کہ تو نے آج کون سا کام کیا جو سب سے زیادہ تو امیروں میں آ گیا. زمین کے فرشتوں سے لے کے آسمان کے فرشتے تک تیری مداح کر رہے ہیں. کہ یا رسول اللہ میں صبح میں اپنے کام کے لیے نکلا. اب جب میں کام کے لیے نکلا تو سواری میں 5 منٹ دیری تھی. میں نے سوچا اب جانے دو، یہیں سے لیٹ ہو گیا ہوں تو اب سب سے بڑی تجارت کر لوں، کیا پتہ وہاں جاؤں میرا کام ہو ہی نہ ہو. تو سب سے بڑا کام جو پروفٹ کا تھا تو میں نے سوچا رسول اللہ نے کہا ہے کہ جتنا بھی چاہے کتنا بھی تم کام کرو امیری نہیں آئے گی، مگر اگر علی کی اس چہرے کی زیارت کر لو گے تو اللہ تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم رکھ ہی نہیں سکتے ہو. تو میں نے سوچا چھوڑو، دنیا کا کام تو روز ہوتا ہی رہتا ہے، میں جا رہا ہوں میں مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کروں. کہا بس میں نے سارا کام چھوڑا، جبکہ آج میرا بہت فائدہ دنیا کا ہونے والا تھا، اور میں نے اس کام کو ترک کر کے میں نے آ کے اپنے مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کی. تو رسول اللہ نے کہا جس وقت اس نے یہ نیت کی اس وقت آسمانی فرشتے اور زمین کے سارے فرشتے اس کی مداح میں، اور سارا جو اس کا ثواب ہے وہ اس کی اعمال نامے میں آ رہا ہے. ایک صلوات میں تو ہماری
جو رولس ہیں ہم لوگوں کو جو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ علم حاصل کرو، تو علم ہم کو کسی جگہ سے ملتا ہے. اس لیے علم اور ممبر کا یہ فرض ہے، جو بھی بیٹھے ممبر پر اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ دین کے احکام، شریعت کے احکام شریعت کیسے فالو کرنا ہے وہ لوگوں میں عام کرے. فضائل امام ہم لوگ کتنا سنتے ہیں، کیا مولا کے فضائل سے بڑھ کے کسی کے فضائل ہیں؟ ہمارا امام کتنا افضل ہے، رسول اللہ کے بعد مولا کائنات، ان کے بعد 11 امام. مگر دیکھیں کہ جتنا امام ہمارا افضل ہے، کیا ہم چاہنے والے اتنے افضل ہیں؟ کبھی ہم یہ غور کریں نا، اس چیز پر ہم متوجہ ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، مگر جب حوض کوثر پر پہنچیں گے تو اس وقت فخر یہ ہوگا کہ جب امام کہیں یہ میرا چاہنے والا ہے. تو ہم نے دنیا میں کیا کام کیا ہے جو ان کے لیے چاہت کا سبب بنیں گے؟ ہم تو اپنی دنیا میں مصروف ہیں. کہیں مجلس ہو رہی ہونے دو، کہیں کوئی تقریب ہونے دو. نہیں، ہم کو اس چیز کو مینیج کرنا ایک عقل مند کی نشانی ہے. اگر ہم عقل رکھتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ دو کام ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم دونوں میں چنتے ہیں کہ کس میں زیادہ پروفٹ ہے، تو ہم اس کام کو کرتے ہیں. آپ دنیا کے سارے کام کو کنارے کر دیا، آپ کو کتنی بھی اس دن خوشی ملنے والی ہے، آپ امام کے لیے آئیے، آپ کو اس سے زیادہ کروڑ گنا زیادہ آپ کو خوشی ملے گی. مگر اس میں اگر آپ نہیں گئے تو آپ کو اتنا رنج ہوگا جب ہم مرتے ہیں اور برزخ میں ہم کو یہ بتایا جائے گا کہ اس دن تو اس جگہ نہیں آئی. دیکھ اگر آج تو ہوتی تو جنت میں یہ مقام پر ہوتی. دیکھ اگر تو نے اس مجلس کو اٹینڈ کیا ہوتا تو آج اس مقام پر ہوتی. اس دن ہم افسوس کریں گے، ہاتھ ملیں گے، مگر کوئی کام نہیں. تو آج زندگی ہے بقول امام کہ ہماری زندگی کے 3 دن ہیں. ایک دن ہمارا گزر گیا، اب کتنا بھی پیسہ خرچ کرے وہ دن نہیں آئے گا. کل کا دن آنے والا کیا پتہ رات سوئے صبح ہوئی نا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب کون سا دن بچا آج کا دن؟ تو جو دن ہمارے پاس ہے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. اور نیکی وہی ہے جو ولایت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت میں ہماری زندگی گزرے گی. ہمارے امام زمانہ کو ہم خوش رکھیں گے تو وہی دن ہمارا کامیاب دن ہوگا. ایک صلوات دے. سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی یاد میں زندگیوں کو گزاریں. اور ایک چیز یہ یاد رکھیں، جب بھی نیکی کرنے چلیں تو اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ نیکی سوچ لینا، ہماری ایک نیکی لکھ گئی، مگر نیکی سوچنے کے بعد ہر آدمی نیکی کر نہیں پاتا ہے. اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، پروردگار اس کام کو انجام دینے میں مجھے توفیق دینا، میری توفیق میں اضافہ کرنا. دیکھیں ہم لوگ پیدا ہو گئے شیعت میں، تو اس کے لیے دعا کریں مالک جیسے ہم شیعت میں پیدا ہوئے ہیں ویسے ہم کو شیعت پر باقی رکھنا. آج ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے شیعت سے نکل گئے. بہت بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے شیعہ ایمان کو سے اپنے آپ کو دور کر دیا. مگر شیعہ جو ہیں، ہم لوگ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. شیعہ ہم لوگ نہیں ہیں. شیعوں کی صفات ہے، کتابیں ہیں صفات الشیعہ بہت ساری جلدوں میں. آج تو گوگل پہ سب چیز ملے گی، وہاں آپ لوگ گوگل میں ڈالیے صفات الشیعہ، شیعوں کی صفات کیا ہوتی ہے. اور وہ صفت کو آپ پڑھیے اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ احساس کیجئے کہ کیا ہم میں یہ صفت ہے. ٹھیک ہے، صفات الشیعہ تو بہت ہارڈ ہے. مومن کی صفت دیکھیے، گوگل پہ ڈالیے مومن کی صفات. اگر وہ صفت ہم میں ہے
تو الحمدللہ شکر ادا کریں، نہیں ہے تو اللہ سے مانگیں کہ ہم کو مومن بنا، اعضاء و جوارے سے بھی بنا، جیسے دل سے ہم مومن ہیں۔ تو یقیناً اہل بیت علیہ السلام یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے ہم کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، کیونکہ ہم کو عقل دی اللہ نے۔ اگر ہم نے عقل کا استعمال نہیں کیا تو پھر ہماری کس فہرست میں ہمارا نام آئے گا؟ عقل جو نہیں رکھتے ہیں ان کی، یعنی کہ جانوروں کی فہرست میں۔ تو ہم کو جب اللہ نے انسان بنایا تو ہمارا حساب ہے، کتاب ہے، ہمارے لیے میزان ہے، ہمارے لیے صراط ہے، ہمارے لیے حساب و کتاب ہے، حشر ہے، محشر ہے، ہر چیز ہمارے لیے ہے نا۔ کہ جنت ہمارے لیے ہے، جہنم سے دوری کے کیا سامان ہیں؟ بھئی جنت میں جانے کے سامان ہیں تو جہنم سے دوری کے بھی سامان ہیں، جیسے کہ تولا، جنت میں جانے کا تولا ہی ہے، اگر تولا نہیں ہے تو جنت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جہنم سے دوری کے لیے تبرہ ہے۔ ہم لوگوں کے تولا اور تبرہ ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے صلوات بھی جوائی ہے تو ہم کو بعد میں کہنا ہے دشمنان اہل بیت پر یہ تبرہ ہے۔ ایک صلوات بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے 3 دن، ہم لوگ کے 2 دن مخصوصی میں تھے، ہم لوگوں کی نمازیں قضا ہوئیں۔ حالانکہ یہ یاد رکھیں کہ ہم کوشش کریں ایسی جگہوں پر جانے کی جہاں پر ہماری نمازیں برقرار رہیں۔ نماز افضل الاعمال، قبر میں سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں سوچ کے مومن کی پیشانی پہ مومن لکھ دیا جائے گا، اس کے بعد جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا۔ اگر نماز زندگی میں قبول تو ہماری ساری نیکیاں قبول، نماز اگر قبول نہیں تو کوئی نیکی قبول نہیں۔ زیارت مستحب ہے، زیارت ہم دل سے آتے ہیں کرنے، تو زیارت کرنے کے ساتھ ہم نمازوں کی قضا نہیں کریں، اگر ہو گئی ہیں ہم گھر پر آ کے قضا کو ادا کریں تو ہماری زیارت قبول ہے۔ ابھی بہت سے لوگ مجلسوں میں چلے جائیں گے مگر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ آخری، ایک دم آخری ہیں، بیٹ پر ہے امام، ابھی تھوڑی دیر میں دم نکل جائے گا۔ سارے خاندان والوں کو، اصحاب کو جمع کیا کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا وہ اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ اب یہ وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ ہم ایک انسان جو وصیت کرتا ہے اگر اس کو پورا نہیں کریں گے تو ہم کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں۔ تو پھر امام وصیت کر رہے ہیں کہ نماز کو ہلکا جاننے والا ہماری شفاعت نہیں ملے گی، یعنی شفاعت اگر نہیں ہے تو جنت ہم نہیں جا سکتے۔ امام کی شفاعت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ ایک بوڑھا شخص ہے، پوری زندگی اس نے بہت عبادت کی، دنوں میں عبادت، راتوں میں عبادت، دنوں میں روزے، اتنی عبادت کہ فرشتوں کو رشک آ گیا کہ فرشتوں نے کہا پروردگارا، پوری زندگی اس نے عبادت میں گزار دی۔ کہا کہ ہاں، مگر اس سے جا کے کہہ دو جب تک کہ اہل بیت تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، 14 معصومین تمہارے شفیع نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، بڑا خوش ہوا کہ بھائی بہت بہترین عبادت ہے سب، مگر اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تک تمہاری شفاعت نہیں ہوگی تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس نے ایک لمبی آنکھ کھینچی، کہا ہائے افسوس، میں نے پوری زندگی عبادت کی مگر پھر بھی شفاعت کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم لوگوں کے لیے فخر یہ ہے کہ ہم کو ہمارے امام کی شفاعت ملے گی۔ اب چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے نماز کو ہلکا سمجھا اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ جو اول کہہ رہا ہے وہی بیچ کا، وہی آخر کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امام ہماری شفاعت کرے تو امام کے قول پر عمل کریں۔ اس زندگی میں ہم کو اکیلی زندگی نہیں ہے۔ فقط یہ شیعہ جانتے ہیں، شیعوں کے حدیثوں میں، امام کی حدیثوں میں یہ عام ہے کہ ہم معاشرے میں رہنے والے ہیں، انسانوں کو معاشرے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندگی جنگلوں میں گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔
تو جو شیعہ ہمارے قریب ہیں ہم ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے متحد ہو کر رہے ہیں۔ اتحاد میں بڑی طاقت ہے اور یہ چیز ہمارے اماموں نے کہی ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم معصوم تھوڑی ہیں۔ ہم اپنے رشتوں کو کبھی کوئی تلخی کی وجہ سے رشتوں سے قطع رحمی نہیں کریں۔ قطع رحمی سے عمریں کم ہوتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں، صلہ رحمی سے بڑھتی ہیں۔ سامنے والا ہم سے غصہ ہے، ہم آگے بڑھ کے اس کو سلام کریں، 30 سال کی عمر بڑھ جاتی ہے ہماری۔ کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ٹل جائے گا۔ اس کے لیے ہم آمادہ رہیں۔ جو پہل کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ اجر دیتا ہے، جو جواب مسکرا کر دے دے گا اللہ اس کے لیے بھی اجر رکھا ہے۔ مگر ہم نے اگر اس کے سوال کو رد کر دیا، اس نے اللہ سلام کیا، ہم نے چہرہ پھیرا دیا، جواب نہیں دیا، تو ہم اس کے ماغزیدار، ہماری عمر کم ہو جائے گی، رزق ہمارا چلا جائے گا۔ آج رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کچھ وجہ ہے، ہم صرف تمہیدی پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں پر غور کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، جہاں 2 برتن 4 برتن ان سے ٹکر آواز آتی رہتی ہے، تو کیا ہم برتن استعمال کرنا چھوڑ دیں کہ ان میں بہت آواز آتی ہے؟ اپنے رشتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے جو کیا، آج وہ چیز ہماری نسلوں میں قائم رہے۔ دیکھیں ہم جو بوئیں گے ہم وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں سے ان کے الگ رہیں گے تو ہمارے بچے کبھی مرنے کے بعد ہم کو نہیں پوچھیں گے۔ آج وہ معاشرہ شروع ہو چکا ہے۔ جن ماں باپوں نے اپنے گھروں میں مجلس ماتم، آنا جانا، رشتہ داروں سے سلوک رکھے، آج ان کی اولادیں وہ سب کر رہی ہیں۔ جن لوگوں نے صرف اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو دیکھ کے زندگی گزاری، ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے بھولے سے بھی ان کا نام نہیں لیتے۔ کوئی مجلس نہیں، کوئی ماتم نہیں، انہیں مرنے کے بعد ہم لاوارث۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا صدقہ ہے کہ امام حسین کی مجلس میں ہم لوگوں کے یہاں سورہ فاتحہ ہوتا ہے تو کل مرحومین مومن مومنات کا نام لیا جاتا ہے، تاکہ جو لاوارث ہے، جن کے والدین بچے ہوتے ہوئے والدین کو بھول گئے، ان سب کو اس طرح ثواب پہنچے۔ تو ہم شکر ادا کریں کہ مولا نے ہم کو کربلا دی ہے۔ کربلا بہت، سمجھ لیں کہ کرب اور بلا بہت زیادہ تکلیف دہ جگہ۔ آج سوچیں کہ 8ویں امام کی نسل کے جو لوگ تھے، ایک حصہ یہاں آ کے بسے، کیسا پرآشوب ماحول ہوگا۔ مگر تقیہ میں رہ کے انہوں نے، آج ان کا روزہ بھی ہے، انہوں نے امام باڑے بنائے، ہم ان کو آباد رکھیں، اس ثواب میں ہم بھی شامل رہیں گے۔ آج کربلا اگر نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کا مشن ملیا میٹ ہو جاتا۔ تو ہم امام حسین کے نام پہ خرچ کریں گے تو ہمارا امام بخیل نہیں ہے، 1 دیں گے 10 ملے گا۔ امام کے چاہنے والوں سے محبت کریں۔ ہم بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اللہ سب کو 40 کربلا کا کرنا نصیب۔ جو منظر دیکھا تھا تو ایسا ہی منظر کربلا میں ہر طرف۔ کربلا دور ہے، جانا ضرور ہے، بوڑھے بچے ساتھ ہے، جانا ضرور ہے، پیسے کی بھی تنگی ہے، جانا ضرور ہے، قرض لے کے جائیں گے، جانا ضرور ہے، قرض چکائیں گے، جانا ضرور ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، اہل بیت پر لعنت بے شمار، اللہم صلی علی محمد۔ بس کربلا وہ جگہ ہے کہ جب ہم کربلا کو یاد کر لیتے ہیں تو خود بخود دل جو ہے تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور کربلا لفظ سے امام حسین علیہ السلام جس دن اپنے مادر گرامی کے شکم میں آئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا تھا کہ آپ کا وہ نواسہ آ رہا ہے جو اسلام پر قربان ہوگا، جس کی وجہ سے اسلام باقی ہوگا۔
پہلی مجلس ہوئی تھی جس دن امام حسین علیہ السلام کا شکم ماں کے شکم میں آنا. پھر یہ وہ ماں ہے جس کو پتا تھا کہ میرے شکم میں بیٹا ہے، مگر وہ ماں ہمیشہ رنجیدہ رہی. سوچے کہ ہم لوگ آج کے دور میں دیکھتے ہیں جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں ماں کے بچہ لڑکا ہے تو ماں ہمیشہ ماں باپ خوش رہتے ہیں، مگر یہ وہ واحد ماں ہے کہ جس کو پتا ہے کہ میرے شکم میں بیٹا ہے. ہمارے امام 6 مہینے ماں کے شکم میں رہے مگر اپنی مادر گرامی سے بات کرتے تھے. یہ وہ ہمارا امام ہے کہ کربلا والا امام جس پر ہر نبی رویا ہے. ہم کیا روئیں گے؟ ہم لوگ وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتے. جس وقت امام ماں کے شکم میں جناب سیدہ صبح کی نماز ادا کر کے جب بیٹھی ہے مصلی پر تو امام نے کہا تھا اماں اپنے بھوکے پیاسے بیٹے کے سلام کو قبول کر. امام حسین علیہ السلام کا یعنی یہ آواز دینا جناب سیدہ اتنا روئی کہ بی بی کی آنکھیں چہرہ زال ہو گیا، سوج گیا. جب مصلی سے اٹھی تو ام ایمن نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ کا کچھ نہ پوچھا، بس میرا دل بڑا رنجیدہ ہے. پھر جناب سیدہ نے زور عصر ادا کیا. جب زور عصر کی نماز ادا ہوئی پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا اماں اپنے بے لباس بیٹے کے سلام کو قبول کر. شکم میں بچہ جب یہ جملہ کہے گا، اب جناب سیدہ بے تحاشا گریا زور زور سے رو رہی ہے، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی مگر بی بی کا سارا دن روتے ہوئے گزرا. کہ جب مغرب ادا کی تو اب امام کہتے ہیں اماں اپنے اس بیٹے کا جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہوا اس بیٹے کا سلام. اب بی بی مصلی سے اٹھی، میں ان کا ہاتھ پکڑا، روتی ہوئی جا رہی. کا بی بی کیا ہوا؟ کہ چل جب بابا سے کہوں گی تو سن لینا. روتی بھی آئی. اب جو رسول اللہ نے دیکھا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ کہ بابا نہ پوچھئے کیا ہوا. کہ بابا آج صبح کی نماز کے وقت اس طرح میرے بچے نے کہا، زور کے وقت اس طرح کہا، اب اگر ابھی مغرب میں اس طرح میرے بچے نے کہا. رسول اللہ بھی گریہ کرنے لگے، سارے صحابی بھی. ایک مرتبہ رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ یہ وہ بچہ ہے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا میری امت گنہگار نقل کرے گی، جس کو لباس بھی اتار دیا جائے گا. اس کی شہادت کے بعد اس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. یزیدیوں نے امام کے ساتھ کس طرح سے گھوڑوں کی نال بندی کر کے امام کے لاشے کو پامال کیا. یہی کہا تھا ابن زیاد نے کہ اتنا زیادہ گھوڑے دوڑا دو کہ حسین کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے بکھر جائے، کچھ باقی نہ رہ جائے. ارے آج ہمارے بہت سے علماء جو ہیں جب کربلا جاتے ہیں 3 دن رہتے ہیں مگر زیادہ کھاتے نہیں ہیں، زیادہ پانی نہیں پیتے ہیں. کہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ کہیے میرے مولا جب گھوڑوں کی نال بندی ہوئی تھی اور جب گھوڑے دوڑے تھے اللہ جانے کہاں کہاں گھوڑے گئے تھے. گھوڑوں کی ٹاپوں میں امام کا خون تھا کہ زمین تک خون گیا ہے، کہ زمین تک ٹکڑے گوشت کے گئے ہیں. تو ہم کیسے اس کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ یہ وہ کربلا کی زمین ہے. اللہ اللہ کہ جس وقت آج ظاہر جاتا ہے اور جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ چہلم میں کس طرح پانی مل رہا ہے، کس طرح کھانا مل رہا ہے، ایک مرتبہ یاد آتی ہے مولا آپ تو پیاسے چلے گئے مگر ظاہر کا کتنا اہتمام ہے، کیسا انتظام ہے کہ کوئی ظاہر پیاسا نہ
رہے، کوئی ظاہر بھوکا نہ رہے۔ آئے میرا امام، یہ وہ غریب امام ہے کہ جس طرح سے میرے امام میں کربلا میں شہادت ہوئی۔ دیکھیں کہ جس وقت شام غریبہ ہوئی تھی، جس وقت شام غریبہ ہوئی ہے، خیمے جل گئے ہیں، بیویاں جلے ہوئے خیمے کی خاک پر آ گئی، آدھی رات ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے ایک محمل اتری ہے، اس میں سے 2 بزرگ نکلے، 3 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، مگر جو سب سے بعد میں عورت نکلی ہے وہ ابا میں بندھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ آواز دیتی، حسین آج اپنے وعدے کو پورا کر دے، میری گود میں آ جا۔ کہتے ادھر گود پھیلائی تھی، کربلا کی زمین سے گوشت کے ٹکڑے اٹھے، سیدہ کی جھولی میں آئے، کہا میرے بیٹے کا ظالموں نے اماں میرا لاجواب مال کیا۔ یہ وہ حسین ہے جس کی مجلس ہم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیوں رونا اتنا حسین پہ؟ ارے کیسے نہ روئے، وہ مظلوم امام جس کو امت نے نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ دفن کیا۔ آج میرے مولا ہم آئے ہیں، میرے مولا ہماری ہر مشکلوں کو آپ ہی جانتے ہیں۔ پروردگارہ جس مرحومہ کی مجلس ہے اس مرحومہ کو پروردگارہ ان کے ہر گناہ کو پروردگار معاف کرنا۔ آج ایک بیٹی انتظار کر رہی ہے مدینے میں، میرے مالک انتظار سب سے زیادہ سخت ترین ہے۔ ہم اپنے وقت کا امام کا انتظار کر رہے ہیں، ایک بیٹی آج بھی اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے، سغرا کا انتظار۔ ارے سغرا نہیں جانتی کس طرح کربلا میں سب شہید ہوئے۔ جب قافلہ آیا تھا ایک ایک کو پوچھا تھا، مگر جب بابا کی شہادت پتہ چل گئی، آئے بی بی روتی رہی، بابا کیسے اس یتیمی کا جان برداشت کروں۔ پروردگار ہماری مجلس معصوم عزاداری آنسوؤں کے قلیل نذرانی کو قبول کر لے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما۔